92 न्यूज लाया यूट्यूब पर एंटरटेनमेंट, बेशुमार टॉक शोज और फेवरेट वीडियोस। अपने पसंदीदा प्रोग्राम्स देखने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम परदेस से देश तक में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, परदेस में बसे जो पाकिस्तानी हैं, ये दिन रात मेहनत करके कसीर ज़र मुबादला कमाते हैं और उनकी ये ख्वाहिश होती है यकीनन कि वो जो कमाई करते हैं, जो जमा पूंजी होती है, इससे जो मुस्तकबिल वक्त में अपने मुल्क में आकर सरमायाकारी करें, इन्वेस्टमेंट करें, प्रॉपर्टी बनाएं। लेकिन परदेस में बसे जो कुछ पाकिस्तानी हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बैरून मुल्क की परवरिश पाते हैं और वहाँ के ही कल्चर में जो है ना वो घुल मिल जाते हैं, वहाँ के रंग में रंग जाते हैं। अपने मुल्क के मामलात जो होते हैं, हालात से वो कुछ ख़ास आशना नहीं होते, उन्हें यहाँ के मामलात से कुछ ज़्यादा इल्म नहीं होते और यही लाइल्मी जो है उनके लिए परेशानी का बायस बनती है। इसलिए जब वो अपने देश वापस आते हैं तो उन्हें आए रोज़ जो मुतालिका इदारे हैं उन्हें चक्कर लगाने पड़ते हैं, क्योंकि ज़रिया मुआश की गर्ज से वो ज़्यादा देर वतन अज़ीज़ में क़याम नहीं कर सकते। इसलिए तमाम तर मामलात को अंजाम तक पहुँचाना यकीनन उनके लिए मुमकिन नहीं हो पाता। इसलिए कोई खातिर ख़्वाह फ़ायदा उठाए बग़ैर ही जो बैरून मुल्क लोग हैं उन्हें वापस जाना पड़ता है। नाज़रीन, आज हम एक ऐसी ही स्टोरी पर बात करेंगे जिसमें जो मुतासरा शख्स है एक प्रॉपर्टी कागजात पर अपने वालिद के नाम की दुरुस्तगी को लेकर अरसा दराज से मुख्तलिफ इदारों के चक्कर लगाने पर मजबूर है, लेकिन अभी तक कहीं उसका ये मसला हल नहीं हो सका है। आज की स्टोरी है मुतासरा शख्स गज़न हुसैन की, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी से है और उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो बरतानिया में गुजारा है। बकौल मुतासरा शख्स रावलपिंडी में उनकी प्रॉपर्टी है जो कि इनके वालिद के नाम से है। उनके वालिद का नाम है मोहम्मद सुलेमान और उसकी रजिस्ट्री पर उनके नाम का जो इंदराज है वो गलत तौर पर किया गया है। क्योंकि मुतासरा शख्स ज़्यादा देर बरतानिया रहे, इसलिए वो तमाम मामलात से आगाह नहीं थे। मुतासरा शख्स के मुताबिक उनके वालिद का नाम मोहम्मद सुलेमान है, जबकि रजिस्ट्री पर उनका इंदराज अब्दुल रशीद के नाम से है, जो कि गलत है। इस मसले के हल के लिए मुतासरा शख्स गज़न हुसैन कई बार पाकिस्तान आए और बहुत से वकला से मशावरत भी की, लेकिन कोई नतीजा खिस फ़ायदा नहीं उन्हें अभी तक हासिल हो सका है। ओवरसीज़ पाकिस्तान फाउंडेशन में उन्होंने दरख्वास्त दी हुई है, लेकिन वहाँ से भी उनकी अभी तक कोई दादरसी नहीं हो सकी है और गज़न जो है उन्हें हर बार मायूसी के आलम में ही वापस जाना पड़ता है बरतानिया। इसके अलावा और भी कई इदारों से उन्होंने रब्ता किया है, लेकिन ताहाल मसला जो है वो अभी सुलझ नहीं पाया है। गज़न का कहना है कि प्रॉपर्टी रजिस्ट्री पर गलत अंदराज की वजह से उन्हें बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा है, लिहाजा उनकी ये आला हुकाम से अपील है कि उनकी मदद की जाए। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है मोहम्मद सुलेमान, मुतासरा शख्स हैं, गज़न हुसैन, बशारत खान असिस्टेंट डायरेक्टर कंप्लेंट सेल ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन, वो भी हमारे साथ होंगे। कार मुश्ताक तूर होंगे माहिर क़ानून, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो गज़न से बात कर लेते हैं कि इतनी बड़ी गलती हो कैसे सकती है। गज़न, आपके वालिद का नाम है मोहम्मद सुलेमान, लेकिन जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं उन पर नाम अब्दुल रशीद। इतनी बड़ी गलती, कोई एक स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाए तो कुछ समझ में आता है, लेकिन पूरे का पूरा नाम अगर तब्दील हो जाए तो ये गलती कैसे हो गई आप लोगों से? I think it's a good question. I think the issue was जब ये इशू ऐसे हुआ था तो मुझे तो इतना इल्म नहीं है, मैं तब तो था भी नहीं, तो ऑब्वियसली इट्स नॉट अ स्पेलिंग मिस्टेक। तो जिसने वहाँ उस वक्त लिखाई थी, ये ज़मीन लिखी गई थी, तो हमारे कज़न जी थे जो इनके साथ गए थे। तो ये जो मेरे अपनी फैमिली है, ये इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, तो इन्हें इतना इल्म ही नहीं था कि क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है। तो जो इनके साथ वहाँ गए थे उस वक्त, तो ये करवाई उन्होंने ही कराई है। तो जो मेरे ताया थे उनका तो नाम सही लिखा गया था। तो जो मेरे वालिद साहब हैं, इनका जो नाम मोहम्मद सुलेमान था, इसके बाद तो वहाँ पर अब्दुल रशीद लिखा गया। ये तो मुझे इल्म नहीं है कि क्यों लिखा गया, कैसे लिखा गया, व्हाई दैट हैपेंड।
was there a mistake, a genuine mistake, or there must be some other form of reason. But overall, that was the basic summary of that. And since then, we've been trying to organize and approach various establishments in Pakistan as well as or via OPF in UK as well. But I think over the तो last इस मसले के लिए आप कितनी बार पाकिस्तान आ चुके हैं गज़न, और किस किस इस इदारे से मसले आपने राब्ता किया है? हमने कोर्ट से रब्ता किया था, 5-6 साल हो गए हैं, और इस मसले के तकरीबन 5-6 बार मैं पाकिस्तान आ चुका हूँ। अभी आया हूँ 6-7 माह हो गए हैं, और मेरे वालिद साहब भी गए थे। तो उसके बाद हमने ये सोचा कि यहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन है, जिनको कॉन्टैक्ट किया जाए, अप्रोच किया जाए, शायद वो कुछ मदद कर सकें। लेकिन ओवरऑल I've contacted them, and it's been a disappointing and a slow process with them as well. And कैसे उनका प्रोसेस स्लो है? ओवरसीज फाउंडेशन जो है, क्या क्या कहा क्या उन्होंने आपसे? पहली बात तो ये है कि जो उनका प्रोसेस है यहाँ पर, वो तो चलो ठीक है, वहाँ पर आप जाते हैं, उनसे मिलते हैं, अपनी प्रॉब्लम एक्सप्लेन करते हैं, सिम्टम्स प्रॉब्लम के, तो फिर वहाँ से वो जो उनकी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स थे, वो फाइल बना के फिर वो पाकिस्तान भेजते हैं। प्रॉब्लम तो ये है, जो पाकिस्तान में अदारे हैं उनके, जो OPF के ऑफिसेज हैं, जो वहाँ पे अदारे हैं, I think the issue is there. These guys have been sending numerous reminders to them for escalating and trying to correct the name with the relevant documentation provided. However, I think मैंने भी उन्हें कॉल किया है, काफ़ी वक्त कॉल किया है, कभी ये एक्सक्यूज़ होती है, कभी वो एक्सक्यूज़ होती है, कभी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कभी दूसरी डिपार्टमेंट से कोई राब्ता नहीं हो रहा, कभी कोई आंसर नहीं मिल रहा। तो इस लिहाज से काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ है। एक बार फिर से बताइएगा, घर है, कोई प्लॉट है, क्या प्रॉपर्टी क्या है ये? बेसिकली प्रॉपर्टी जब ली गई थी तो वो एक किस्म का बंगला टाइप था, ठीक है? तो आस्ता-आस्ता जो हमारे रिश्तेदार थे, कज़िन्स थे, उन्होंने ऐसा किया कि आस्ता-आस्ता वक़्त के साथ वो छोटी-छोटी शॉप्स बना दी, ठीक है? तो फ्रंट साइड पे कुछ शॉप्स हैं, और जो साइड गली में हैं 2-3 शॉपें वहाँ पर हैं। तो बीच में एक छोटा-सा स्कूल है। तो ये ओवरऑल सिनेरियो है वहाँ का इस वक़्त। तकरीबन कितनी प्रॉपर्टी है, कितना एरिया है जहाँ पे आपकी सारी दुकानें वगैरह? 2 कनाल 17 मरले हैं ये सब। अच्छा, 2 कनाल 17 मरले हैं। ज़रा मैं ब्रेक ले लूँ, वापस आते हैं तो उनसे भी बात करते हैं कि इस मसले का हल क्या है, और कि कौन कौन से मुतल्लिका इदारे हैं मज़ीद जिनके लिए आप इसके लिए उनसे रब्ता कर सकते हैं। एक छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। बशारत खान, असिस्टेंट डायरेक्टर कंप्लेंट सेल ओवरसीज़ पाकिस्तान फाउंडेशन, वो भी हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया बशारत खान साहब। ये बताइएगा, जो इस तरह के मामलात होते हैं प्रॉपर्टीज़ को लेकर, जब नाम के अंदराज में कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, अगर तो एक स्पेलिंग की मिस्टेक हो तो वो छोटा मसला लगता है, लेकिन जहाँ पूरे का पूरा नाम बदल दिया जाए, बदलावा हो, तो ऐसे मसाइल के हल के लिए आप लोग क्या कोशिश करते हैं? गज़न हुसैन भी मेरे साथ हैं, वो कह रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन से उन्होंने राब्ता किया, लेकिन सिस्टम प्रोसेस बड़ा स्लो है। थोड़ा सा हमें गाइड कर सकते हैं कि ऐसे मामलात को कैसे डील करता है आपका इदारा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन का ये मैंडेट है जी कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के जो मसाइल हैं उनको हल करती है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें भरपूर कोशिश करते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी के ग्रीवेंसेस को रिमूव करें। इनका जो केस है मैं सुन रहा था अभी, तो वो मैंने नोट कर लिया इंशाल्लाह। तो ये असल में प्रॉपर्टी इश्यूज ज़्यादातर लिटिगेशन में चल जाते हैं, जिस वजह से लॉन्ग जो है ना वो टाइम ले लेते हैं। इनका भी केस इसी तरह लग रहा है कि कोई रिलेटिव है इनके, या कोई इनके करीबी हैं जिन्होंने कोई लिटिगेशन में इनको फंसाया हुआ है, नेम करेक्शन की है। क्योंकि आज सैटरडे है, मैं इंशाल्लाह कल वर्किंग डे परसों होगा, तो मैं इनके केस को
خود دیکھوں گا اور ساری چیزیں دیکھ کر انشاءاللہ ان کا غزن کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ کوئی آپ کا رشتہ دار کوئی دوست کوئی اس پر قبضہ کرنا چاہتا ہے, آپ کو کسی پر شک ہے, وہ انہوں نے اس کیس کو طوالت پہ ڈالا ہوا ہے, کچھ ایسا تو نہیں مسئلہ؟ ہو سکتا ہے, لیکن ہمیں تو اتنا فی الحال تو علم نہیں ہے کہ کوئی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انوالو ہو اس میں. ٹھیک ہے, بات تو یہ ہے کہ یہ جو پراپرٹی ہے, ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اوبیسلی یو کے میں شروع سے ہی, تو جاتے ہیں کبھی ہالیڈیز کے لیے, کبھی کام ہوتے ہیں تو ہم جاتے ہیں. ٹھیک ہے, دوسری بات تو یہ ہے کہ جو پراپرٹی ہے وہ ہمارے جو کزنز ہیں وہاں کے پنڈی کے رہنے والے, وہی لک آفٹر کر رہے ہیں, شروع سے وہی لک آفٹر کر رہے ہیں, مینٹین کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم ان سے جاتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہمیں اس کا تو علم نہیں ہے کہ جیسے یہ بشارت صاحب کہہ رہے ہیں کہ شاید کوئی ایسا مسئلہ ہو ان بٹوین اور بٹوین باق ڈور کوئی مسئلہ ہو کہ شاید کوئی ایسے رکاوٹ ڈال رہا ہو اس مسئلے میں. ایکچولی کائنڈلی میں اگر اس کو کمپلیٹ کر دوں تو پلیز. جی بشارت صاحب بولیے گا, کیا کہہ رہے ہیں؟ میم ایسا ہے کہ یہ چیزیں جس طرح ہمارے پاس آتی ہیں گریونس, تو ہم ان کے جو فوکل پوائنٹس ہیں ہمارے, جو ان کا ان کا کیس اگر راولپنڈی کا ہے تو ہم نے ڈی سی وغیرہ کو بھیج دیا جاتا ہے, کیونکہ لینڈ ریونیو کا میٹر ہوتا ہے. زیادہ تر لوگوں کے الحمدللہ مسائل ریزولو بھی ہوتے ہیں. ہمارے جو فوکل پرسن ہے, ہماری ٹیم ہے, ہم پرسنل وزٹ بھی کرتے ہیں اس سلسلے میں. تو یہ ہے کہ ان کا زیادہ تر جو پراپرٹی میٹرز ہیں وہ لیٹیگیشن کورٹ کیسز بن جاتے ہیں, جس وجہ سے آگے سے ہمیں رپلائی آ جاتا ہے کہ میٹر کورٹ میں ہے, اس وجہ سے ہم کچھ نہیں کر سکتے, پولیس بھی کچھ نہیں کر سکتی, ڈی سی بھی کچھ نہیں کر سکتا. تو اب جب معاملات کورٹ میں چلے جاتے ہیں تو آپ کی اس سے سلسلے میں بھی کوئی میکینزم بن رہا ہے انشاءاللہ, جو کورٹ سپورٹ کورٹ کے حوالے سے بھی کوئی میکینزم بن رہا ہے انشاءاللہ کہ کورٹ میں بھی کچھ اسپیڈی ریڈریسل ہو جائے. تو انشاءاللہ ہمارا تو مینڈیٹ ہے کہ الحمدللہ جو اوورسیز پاکستانیز آتے ہیں ہم ان کے مسائل کو سنتے ہیں. بہرحال جو معاملات کورٹ میں چلے جائیں وہ آپ کے مینڈیٹ سے باہر ہو جاتے ہیں. جی ڈیفینیٹلی. اچھا غزن, یہ بتائیے گا جب اس معاملے پراپرٹی کو ٹرانسفر کیا جا رہا تھا, آپ لوگ یہ پراپرٹی خرید رہے تھے, ظاہر ہے کسی سے تو خریدی ہوگی, تو وہ جب یہ سارے معاملات کاغذی کارروائی ہو رہی تھی تو کون تھا اس وقت پاس؟ آپ کے والد صاحب تھے, کون تھا؟ میرے والد صاحب تو یو کے میں تھے, جو وہاں تھے وہ میرے انکل تھے وہاں پر, اور جو ان کے رشتہ دار ہیں وقت وہ تھے. تو یہ جو رشید صاحب ہے, جو نام ہے غلطی سے, یہ کوئی جانتے ہیں آپ, کوئی ہے رشید, کوئی فیملی میں کوئی دوست کوئی ہے؟ فیملی میں ولیج میں کوئی نام ہے عبدالرشید. ٹھیک ہے, لیکن ہم کسی رشید کو اور کسی ایسے آدمی کو تو نہیں جانتے. تو یہ جو نام لکھا گیا ہے, جو میرے انکل کے ساتھ گئے تھے آدمی, وہ تو آپ زندہ نہیں ہیں, وہ تو فوت ہو گئے. انہوں نے کیوں لکھایا گیا, یا کلرک سے کوئی غلطی ہوئی, یہ اتنا تو مجھے علم نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو فی الحال جو میرے والد صاحب وہ تو یہیں ٹھہر رہے ہیں. کب سے ٹھہر رہے ہیں وہ, تو جب یہ لی گئی تھی پراپرٹی تب سے یہیں تھے, یو کے میں سے کام کر رہے تھے. بشارت صاحب آپ بتائیے گا, جب کوئی اس کو کلیم بھی نہ کرے کہ یہ پراپرٹی ہماری ہے, کوئی جھگڑا بھی نہ چل رہا ہو, صرف ایک نام کا ہی مسئلہ ہو, اور جو نام بدلا ہوا ہے وہ یہ کسی ایسے نام کو جانتے بھی نہیں ہیں, کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے, دوست بھی نہیں ہے, تو پھر یہ مسئلہ تو آسانی سے آپ نہیں سمجھتے حل ہو سکتا ہے؟ نہیں ایسا ہی ہے. اگر ان کا ابھی اصل میں مجھے ان کا پورا مسئلہ ابھی سمجھ نہیں آ رہا, لیکن اگر یہ ہمارے پاس آئے ہیں تو الحمدللہ ہم نے ان کو ٹیک اپ کیا ہوگا. متعلقہ جو ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر ہوتا ہے, ریونیو کا میٹر ہے, تو ہم نے اس کے ساتھ ٹیک اپ کیا ہوگا اس میٹر کو. تو ڈیفینیٹلی آگے سے کوئی رپلائی آیا ہوگا کہ ان کا یہ ایشو ہے, اس طرح کی چیزیں ہیں, کیونکہ وہ ہمیں ود ان 15 days رپلائی کرتے ہیں کہ یہ میٹر اس طرح کا ہے. پھر انشاءاللہ میں نے ان کا نوٹ کر لیا ہے. منڈے کو انشاءاللہ ہمارے لیے اس کو نا سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ کیا ایشو ان کا کیا تھا, اور پھر انشاءاللہ ہم اپنا ایک پرسنل وزٹ ہوتا ہے, ہم جا کے ان کے مسئلے کو بھی دیکھیں گے. اس طرح کے ایشوز ہیں میڈم, لیکن اصل میں جو ہے نا یہ جس طرح کے اوورسیز پاکستانی ہمارے باہر ہوتے ہیں, تو ادھر ان کے زیادہ تر جو پہلے میں نے عرض کیا کہ ان کے کلوز ریلیٹیوز ہی ہوتے ہیں جو ان کو بتاتے ہیں. ان کے جو کسی کو لیٹ ہو سکتا ہے ان کا پوزیشن نہ ہو اس پہ, یا پوزیشن ہے تو وہ پوزیشن کرنے کی کوشش میں ہو, قبضہ کرنے کی کوشش میں ہو, تو اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں زیادہ تر. لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ ڈیفینیٹلی انہوں نے کورٹ سے دوسری پارٹی نے کوئی نہ کوئی اسٹے یا کوئی ایسی چیز لی ہوگی. جب ہماری طرف سے گیا ہوگا خط, تو
پولیس نے یا ریونیو ڈپارٹمنٹ نے لازمی بات ہے اس پہ تحقیق کی ہوگی, انکوائری بیٹھی ہوگی, کمیٹی بنی ہوگی, تو انہوں نے کیا ہوگا. لیکن اس کے دوران ہی جو دوسری پارٹی ہوتی ہے جو پوزیشن ہولڈر ہوتے ہیں یا جو ان کے ساتھ مسائل چل رہے ہوتے ہیں, تو وہ فوراً وہ کورٹ کی طرف چلے جاتے ہیں. اس طرح آگے یہ کیس جو ہے نا تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے. تو باقی الحمدللہ جی ہمارا اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن بھرپور طریقے سے کر رہی ہے. ہمارے مینیجنگ ڈائریکٹر ڈاکٹر عمر شیخ صاحب ہیں. ہم نے ابھی آن لائن کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم بھی بنا دیا ہے. اس میں لوگوں کی اویئرنیس بھی آ رہی ہے. بھرپور طریقے سے ہماری آن لائن ہی ہم ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں کمپلینٹس کو. اس میں ہمارے غزن کورٹ پروسیڈنگز کہاں تک پہنچی ہیں؟ ظاہرہ وہ بھی بشارت بھی کہہ رہے ہیں ایک حد تک کہ ابھی اس مسئلے کو دیکھ سکتے ہیں, جب معاملہ کورٹ میں چلا جاتا ہے ان کے مینڈیٹ سے باہر ہو جاتا ہے. کورٹ میں یہ پروسیڈنگ کہاں تک پہنچی ہے؟ میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے بشارت صاحب جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, لیکن جو ہماری ڈیلنگ ہوئی ہے او پی ایف والے سے. کس سے ہوئی ہے؟ اوبویسلی یہ جو اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن ہے, اچھا ٹھیک ہے, جو ہماری اپروچ ان سے ہوئی ہے, یہاں سے ریمائنڈرز بھیجے گئے ہیں, 2 سال لگ گئے ہیں. تو آخر انہوں نے نتیجہ یہی نکالا تھا. انہوں نے جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ اسسٹنٹ کمشنر راولپنڈی ان کے پاس گیا, ڈی سی او کے پاس گیا, سب کے دستخط ہوئے, چیکنگ ہوئی, ویریفیکیشن ہوا اور ویلیڈیٹ ہوئے. تو ہمیں ان کا یہی سلوشن ملا کہ انہوں نے کہا کہ یہ نام درستری ایسے ہو سکتی ہے. ایک آپشن ہے سب رجسٹرا اور دوسرا ہے سول کورٹ. ٹھیک ہے, یہ 2 آپشن انہوں نے دیے تھے. ٹھیک ہے, پھر ہم نے ان سے رابطہ کیا کہ یہ اس کو امپلیمنٹ کریں, کیونکہ دوسری بات یہ ہے کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ تو میڈیکلی از آن فٹ, میڈیکلی تو انہیں وہ کتنی دیر جائیں گے وہاں پاکستان میں, کورٹ کچہری کے چکر کاٹیں گے. اور آپ کو بھی پتا ہے کہ کتنی دیر لگتی ہے سول کورٹ, کبھی 2 مہینے, کبھی 3 مہینے, کبھی 12 مہینے لگ جاتے ہیں. تو یہ کتنی دیر وہاں رہ سکیں گے. ٹھیک ہے, یہ ایک ہو گیا. دوسرا سلوشن جو سب رجسٹرار ہے, یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو آپشن ہے یہ کیوں نہیں درست کیا جاتا. یہ بھی ہم نے او پی ایف والوں سے کہا تھا کہ اس آپشن کو لیں آپ اور اس سے پروسیڈ کریں, لیکن ابھی تک فی الحال کوئی جواب نہیں آیا. لیٹسٹ تو یہی ہے کہ میں نے او پی ایف والوں سے اپروچ کیا تھا مارچ میں انہوں نے ریمائنڈر بھیجا او پی ایف اسلام آباد کو. تو اب اپریل مئی جون, اب جولائی میں آ گئے ہم, تو کوئی ایسکلیشن نہیں ہوئی, کوئی پتہ واپس نہیں آیا, کوئی رسپانس نہیں ملا ہمیں. ٹھیک ہے, صحیح. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے پوچھی کورٹ کی, 4-5 سال پہلے ہم نے کورٹ میں کیس کیا تھا. یہ جو ہمارے کزن ہیں پاکستان میں, انہوں نے کہا تھا ہمیں کہ یہ مسئلہ ایسے حل شاید نہ ہو, تو ہمیں لگتا ہے یہ کورٹ میں حل ہوگا, نام کریکشن ہوگا. ٹھیک ہے, اس نے کورٹ کروائی کی, ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس نے ہمیں یہ رسپانس دیا کہ وہ جج یہ کہہ رہے ہیں اور وکیل یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو جو آپ کے انکل کے فیملی ہے, جو ان کے بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں, انہیں بیان دینا پڑے گا کہ یہ محمد سلیمان ایکول اونر ہے اور یہ ہمارے چاچا لگتے ہیں. لیکن جب ہم ان کے پاس گئے, ذرا غزن میں بریک لے لوں, بریک کے بعد ہمارے نمائندے ساتھ ہوں گی اور اسسٹنٹ سیکرٹری کنٹونمنٹ بورڈ راولپنڈی کے محمد کیسر بھی ہوں گے, ان سے بھی اس پر بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. محمد کیسر اسسٹنٹ سیکرٹری کنٹونمنٹ بورڈ راولپنڈی, وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. کیسر صاحب, کیا حل ہوتا ہے ایسے معاملات کا جب کسی پراپرٹی میں ناموں کا اندراج غلط طریقے سے ہو جائے, اسپیلنگ مسٹیکس ہو جائیں, پورے کو پورا نام بدل دیا جائے, تو کیسے حل ہوتے ہیں یہ معاملات؟ جی السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے موقف جاننے کے لیے یہ لائن پہ لیا ہے. جی, اس کے لیے باقاعدہ ایک طریقہ کار موجود ہے, اور ہماری جتنی بھی ایس او پیز ہیں ہم نے فیسیلیٹیشن سینٹر ہے وہاں پہ ہم نے ڈسپلے کی ہوئی, اور باقاعدہ ہم اس کے لیے ہینڈ بلز بھی ہم نے رکھے ہوئے ہیں, اور جو ہمارے آفس میں آتے ہیں ان کو ہم طریقہ کار ان کا ریلیونٹ جو ہے وہ ٹک کر کے ان کو دے دیتے ہیں. اب یہ بھائی صاحب کا ایشو کیا ہے, یہ میں نے ان کی بات سنی ہے, لیکن یہ مجھے کوئی ان کا کوئی ہمارے آفس سے لنکیج جو ہے نا وہ کوئی ابھی تک مجھے ثابت نہیں ہو سکا. اور جہاں تک یہ بات کر رہے ہیں, اگر ایک بادی نظر میں جو لگ رہا ہے کہ ان کا یہ کوئی کیس ہے جس میں الٹریشن نام کی الٹریشن ہوگی ہے یا کروانا چاہتے ہیں,
تو یہ ہمارے آفس میں آ جائیں, فیسیلیٹیشن آفس میں. ان کا معاملہ کورٹ میں بھی ہے. جی, اس کے اوپر میں عرض کرتا ہوں کہ جو معاملات کورٹ میں ہوتے ہیں وہ سبجیکٹ کیس کہلاتے ہیں, اور جب تک کورٹ سے وہ فائنلائز نہ ہو جائیں وہ اس کے اوپر کوئی بھی ایکشن جو ہے نا کسی بھی پارٹی کے حق میں وہ نہیں ہو سکتا. صحیح. وقار, آپ نے اس سارے معاملے کو سنا, آپ اس مسئلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کتنا آسان مسئلہ لگ رہا ہے آپ کو جب کہ اس پراپرٹی پر سوائے ان کے کسی کا کلیم بھی نہیں ہے؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے ان کا غور سے سنا ہے معاملہ, اور اب تک جو بھی انہوں نے بتایا ہے معاملہ, یہ بیسیکلی 100% کورٹ کا معاملہ ہے. جب بھی کسی نام کی تصحیح کا معاملہ آتا ہے یا جب کسی بھی پراپرٹی کا یہ تعین کرنا ہوتا ہے کہ یہ کس کے نام پر ہے, تو یہ میٹر چاہے کنٹیسٹڈ ہو یا نہ ہو تو یہ کورٹ کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے. بیسیکلی اس میں کورٹ میں, سول کورٹ میں ایک دعویٰ فائل ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ جو رجسٹرار ہیں متعلقہ ان کو اس کی پارٹی بنایا جاتا ہے کہ ایویڈنس مکمل کرنے کے بعد اس میں اخبار اشتہار پہلے ہوتا ہے, تاکہ عوام الناس میں اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ سامنے آئے اس نام کے بارے میں, یا جو بھی ہم ریکارڈ میں درستگی چاہتے ہیں. جب وہاں پر رجسٹرار بھی اپنی رپورٹ پیش کرتا ہے تو اور پھر اس کے بعد ایویڈنس ہونے کے بعد فیصلہ, چونکہ انکنٹیسٹڈ میٹر ہوتا ہے تو وہ فیصلہ ہو جاتا ہے جس کو لاگو کرنا ہے, جس پر عمل درآمد کرنا متعلقہ رجسٹرار کی ذمہ داری ہے. تو جس طرح بھائی کہہ رہے تھے کہ وہ اوورسیز ہیں اور ان کے والد بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ زیادہ کورٹ کے جو ہیں وہ چکر لگا سکیں, تو آپ پاور آف اٹرنی بھی کسی کو دے سکتے ہیں. میری صرف ایک گزارش ہے اپنے اوورسیز پاکستانیز کو, صرف ایک چیز ذرا تھوڑا سا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اوورسیز فاؤنڈیشن جو ہے وہ آپ کی کچھ معاملوں میں مدد کر سکتی ہے اگر کوئی معاملہ ادارے سے متعلقہ ہو, لیکن اگر کوئی معاملہ خالصتاً قانونی ہو اور اس کے اندر کورٹ میں جانا ضروری ہو تو پھر اوورسیز فاؤنڈیشن ایک حد تک ہی آپ کو سپورٹ کر سکتی ہے. پھر وہ عدالت کے ڈیو پروسیس سے آپ کو گزرنا ہوتا ہے, اور عدالت سے گھبرانے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے. آج کل پاکستان میں کورٹ, تو یہ مسئلہ تو نہیں ہے نا کہ ان کا آنا ضروری, جیسے کہ آپ نے کہا پاور آف اٹرنی یہ کسی کو دے سکتے ہیں؟ جی بالکل, یہ پاور آف اٹرنی کسی کو دے سکتے ہیں, صرف جس دن ایویڈنس ہوگی اس دن یہ اور والد صاحب اپنا بیان ریکارڈ کرنے کے لیے یہ لوگ پاکستان آ جائیں اور اپنا بیان ریکارڈ کریں, اور جب ڈگری ہو جائے اس کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے رجسٹرار کو کاپی لے کے مصدقہ اس کی لکھ دیں. وقار, ایسے معاملات کتنے لمبے عرصے تک چلتے ہیں؟ یہ زیادہ لمبے عرصے نہیں چلتے. یہ اگر اس کو پراپرلی ان کے لائر اس کو پرسو کریں تو جس دن کیس فائل ہوتا ہے اس کے اگلی تاریخ پر آرڈر ہو جاتا ہے اخبار اشتہار کا, جو کہ ایک قانونی ریکوائرمنٹ ہے اس کی. اور اخبار اشتہار ہونے کے بعد یک طرفہ شہادت ہم اس کو کہتے ہیں, ایکس پارٹی ایویڈنس, وہ ایویڈنس ہو جاتی ہے, اور ہارڈلی 4 سے 5 تاریخوں کے اندر رجسٹرار کی رپورٹ آنے کے بعد, کیونکہ محکمے نے بھی تو اپنے لوازمات پورے کرنے ہیں, چیک کرنا ہے اپنے ریکارڈ کے طور پر کہ آیا یہ وہی عبدالرشید ہیں جن کا اب نام کسی بھی ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے اب یہ ہے, ساری کریڈینشیلز چیک کرنے ہیں. غزن, آپ نے ابھی تک کسی کو پاور آف اٹرنی نہیں دیا ہوا؟ کسی پہ ہے آپ کو ٹرسٹ جو سارے معاملے کو ڈیل کر سکے؟ میں یہی کہہ رہا تھا کہ ان کی بات میں نے سنی, لیکن کوشچن یہ ہے کہ ہمیں کورٹ میں کیوں جانا چاہیے, what is the process, why do we need to go to the court, number one. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جب ہم نے ابھی میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے کیس کیا تھا یہی نیم کریکشن کے بارے میں, 4-5 سال ہو گئے, ٹھیک ہے, 5 سال ہو گئے. تو اس وقت ہم نے پاور آف اٹرنی دی تھی, ہمارے جو رشتہ دار ہیں وہاں پر پنڈی میں ان کو دی تھی. تو اس کا سلوشن یہی تھا, طریقے پہری تھی, اور 3-4 سال لگے, ٹھیک ہے, 3-4 سال. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ 5-6 طریقے, ٹھیک ہے, اس کا ٹائم سلوٹ کیا ہے, تو وہ 4-5 سال تو لگے, ٹھیک ہے. تو اس کا سلوشن اینڈ آف یہی تھا کہ جو میرے انکل کے بچے ہیں, جو ان کی فیملی ہیں, انہیں بیان دینے پڑیں گے, ٹھیک ہے. اگر وہ بیان نہیں دیتے تو ہم کیا کریں؟ تو پھر اس کے بعد تو کچھ نہیں ہوا. وہ پتہ نہیں اس کیس کا کیا مجھے ہوا, کوئی اتنا علم نہیں ہے ابھی کوئی کانٹیکٹ میرا نہیں ہے اپنے کزن سے. ابھی گیا تھا لیکن وہ نہیں ملے.
تو یہ باقی کا جو سسٹم ہے یہ تو ان اداروں کا سسٹم ہے، انہیں چاہیے کہ یہ اپنی طرف سے کوشش کریں، درست کریں، لیکن جب تک ہمیں کوئی سپورٹ نہیں ملی 2-3 سال ہو گئے وائی او پی ایف اور کورٹ کے ذریعے بھی گئے ہیں، جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ اخبار میں نام دیں گے، ٹھیک ہے وہ دینا چاہیے. اگر کوئی عبدالرشید ہے تو آئے سامنے، یہ 2 بھائی ہیں اور ان کے والدیت بھی سیم ہے. اگر ایسا کوئی چکر ہے تو کوئی آئے تو اگر عبدالرشید ہے تو آئے سامنے. صحیح. یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، واپس آتے ہیں ایک وقفے کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. وقار، آپ انہیں کوئی مشورہ دینا چاہیں گے اس پہ؟ جی میرا مشورہ یہی ہے، دیکھیں یہ پروسیجرل بات ہے اور ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب آپ اگر اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے فرض کریں کہ آپ رجسٹرار ہیں، آپ کے پاس کوئی شخص آتا ہے، آپ نے وہ ساری کی ساری چیزیں، دونوں چیزوں کو سائڈس کو بیلنس کر کے دیکھنا ہے کہ آیا کوئی ایک نئی ایسی غلطی نہ ہو جائے ریکارڈ کے اندر جس کی کل کو درستگی مشکل ہو. تو سسٹم موجود ہے، صرف اس کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. میری صرف گزارش یہ ہے ان سے کہ اس کو تھوڑا سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ جب اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے ریکارڈ کے اندر درستگی کا، تو کورٹ سے ڈگری لینا اس لیے ضروری ہے کہ ویریفیکیشن اس میں ریکوائرڈ ہوتی ہے اور آپ اپنی ایویڈنس کے ذریعے ویریفائی کر سکتے ہیں کہ ولدیت سیم ہے یا عبدالرشید یہ سیم ہی پرسن ہے. تو یہ میرے خیال میں جس پہلے کیس کی بات کر رہے ہیں وہ ایک کنٹیسٹڈ میٹر تھا، اور کنٹیسٹڈ میٹر نو ڈاؤٹ چونکہ دونوں پارٹیز ہمارے یہاں سسٹم کمزور ہے، دونوں پارٹیز یہ کوشش کرتی ہیں کہ ہم تاریخ پہ تاریخ لیتے رہے اور معاملہ لٹکتا رہے. لیکن اگر معاملہ ان کا اتنا سمپل ہے کہ صرف نام کی درستگی ہے تو پھر اس میں میرا نہیں خیال کہ 5 سے 6 ڈیٹس کے علاوہ کچھ زیادہ ٹائم لگنا چاہیے. تو کیا وجہ ہے کہ اتنے عرصے سے جو ہے نا ان کا معاملہ لٹکا ہوا ہے؟ اب مجھے یہ نہیں پتا کہ ان کا معاملہ کس سٹیج کے اوپر ہے، لیکن اگر اس کو پراپر فالو کیا جائے، پراپر پاور آف اٹرنی کے نام دیا جائے جو اس کو پراپر فالو کرے، تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی بہت زیادہ ٹائم ٹیکنگ یہ ہے. اور میں جو سمجھا ہوں تھوڑا سا وہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ اوورسیز پاکستان میں جو ہمارے بھائی ہیں وہ کورٹ کا نام سن کے بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اب کورٹس بھی پاکستان میں وہ بن گئی جو صرف مختص ہیں اوورسیز پاکستانیز کے کیسز کے لیے. سو اعتماد میں یہ کہ جب آپ کسی کورٹ میں جائیں گے کیس کے لیے جو اوورسیز پاکستانیز کے لیے ہوگی تو وہ پہلے سے آپ کے پرابلم سمجھ رہی ہوگی، پہلے سے وہ اس کے لیے تیار ہوگی کورٹ کے جو پریزائڈنگ آفیسر یا جج ہیں کہ میں نے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، ان کی مجبوریاں ہیں، ان کی پاکستان کم عرصے کے لیے رہ سکتے ہیں. تو یہ بالکل کورٹ کے سلسلے کو بالکل فالو کریں اور اچھے طریقے سے اس کو فالو کریں کیسز کو، تو انشاءاللہ یہ معاملہ حل ہونے والا ہے. بشارت صاحب آپ کوئی مشورہ دینا چاہیں گے؟ سر میرے بھائی نے بڑی اچھی طرح سے ان کو ایکسپلین کر دیا ہے. کورٹ میٹر کے اندر یہی ہے کہ یہ پراپر پرسیو کریں، کیونکہ جب تک یہ ڈگری نہیں لیں گے اپنے کیس کے میں اور پھر اس کے بعد ڈگری لے کر یہ امپلیمنٹیشن کی طرف نہیں آئیں گے تو ان کا کیس اس طرح لٹکا رہے گا. تو میرے بھائی کو یہی گزارش ہے کہ یہ کورٹ میں پرسیو کریں پراپر، اور انشاءاللہ ان کا معاملہ حل ہوگا. اور باقی جب یہ ڈگری ہو جائے امپلیمنٹیشن کے لیے آپ ہمارے پاس بھی اپلیکیشن دے سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ ان کو بھرپور تعاون کریں گے. سلیمان صاحب آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ ماہر قانون بھی ہمارے ساتھ ہیں اور دوسرے اداروں کے لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں. آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں یا غزن آپ کے ذہن میں ابھی کوئی سوال ہو؟ دیکھیں یہ جو کیا آپ کہہ رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کون سا ایویڈنس کورٹ کو چاہیے، کون سا ایویڈنس کسی اور ادارے کو چاہیے، کیونکہ جو ایویڈنس ہمارے پاس تھا وہ ہم نے دیا، ٹھیک ہے. اس لحاظ سے یہ درستی ہونی چاہیے کیونکہ یہ 2 بھائی تھے اور ان کے علاوہ اور تو کوئی نہیں ہے. تو عبدالرشید اگر ہے تو وہ سامنے آئے. تو دوسری بات یہ ولدیت بھی ان کی سیم ہے. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کو کیا ایویڈنس چاہیے، کیا چاہیے ٹو پروسیس دس. یہ تو بڑی مایوسی والی باتیں ہیں وقار. نہیں بالکل مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں صرف تھوڑا سا یہ سمجھنے کی بات ہے کہ کورٹ جب بھی کوئی، اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. فار ایگزامپل عبدالرشید سے اگر کوئی تیسرا شخص دعویٰ کر دیتا ہے عدالت میں، تو عدالت نے دونوں اینڈس کو میٹ کرنا ہے، دونوں ود ان دا 4 کارنرز آف لا، یعنی انشور کرنا ہے
کہ یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے. تو اس کے لیے بالکل کول اینڈ کام طریقے سے آپ اس کو فالو کریں اور رجسٹر آفس میں جا کے ان کو بھی اپنی یہ اور ان کا مسئلہ تو اس لیے بھی آسان ہے کہ ابھی تک کسی نے کلیم نہیں کیا نا, دعویٰ نہیں کیا. ہاں بالکل, ان کا مسئلہ بالکل آسان ہے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ زندگی دے ان کے والد صاحب کو, اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے, اور ان کی زندگی میں یہ معاملہ حل ہو گیا تو یہ آسانی سے ہو جائے گا. اس کے مطلب ہم تو عدالتوں میں یہ دیکھتے رہتے ہیں, اس کے بعد یہ اولاد کے لیے کوئی بہت زیادہ آسان نہیں ہوتا اس طرح کی کلیریکل مسٹیکس کو بھی دور کرنا. تو میں میری بھائی سے یہ گزارش ہے کہ تھوڑا سا اس کو مطلب پاکستان کے مطلب پروسیس کے اندر تھوڑے سے ڈیلیز ہیں, لیکن اس کو ذرا اپنے سر پہ لے کے تھوڑے سے کوشش سب سے پہلے انہیں چاہیے غزن آپ کو پاور آف اٹرنی کسی کو دیں, اگر آپ بار بار نہیں آ سکتے پھر جب فائنل ایویڈنس کی بات آئے گی پھر آپ کو اور آپ کے والد صاحب کو یہاں پر آنا پڑے گا. وقار, اس کے علاوہ بھی کچھ فارمیلٹیز ہیں جنہیں پورا کرنا پڑے گا انہیں؟ نہیں, اس کے علاوہ کوئی فارمیلٹی نہیں. انہوں نے عدالت کے اندر جب یہ دعویٰ کریں گے تو 7 کاغذات وغیرہ لگائیں گے کہ یہ ان کا درست نام ہے, یہ ان کا ID کارڈ ہے. غزن ذرا وقار کو یہ بتا دیں کہ آپ کا معاملہ جب آپ عدالت میں پروسیڈنگز میں جاتے بھی رہے ہیں, عذر کیا پیش کیا جاتا ہے, ریزن آپ کو کیا دی جاتی ہے, کیوں آپ کا مسئلہ ابھی تک اتنا لمبا چل رہا ہے, تاکہ کوئی اور مشورہ آپ کو مل سکے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ شروع سے جب یہ کورٹ کیس ہوا تھا 4-5 سال تو ہو گئے, تو اس ابھی تو ہم نے فالو نہیں کیا. ابھی تو وہ تو پتہ نہیں کس سٹیج پہ ہے. اور پرابلم یہی تھی, وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جو میرے تائی کے بیٹے ہیں, جو بیٹیاں, جو فیملی ہے, وہ آ کے بیان دیں. تو آپ کے یہ جو بیٹھے ہوئے وہاں سے ان سے پوچھا جائے کہ انہیں بیان دینے کی کیا ضرورت ہے. اگر یہ نہیں دیتے تو میرا خیال میں, اگر میں غلط نہیں ہوں وقار صاحب, شاید اس لیے بیان مانگا جا رہا ہے کہ ان کے رشتہ دار کوئی آ کے اس چیز کو بتائے کہ ہاں یہ واقعی ان کی پراپرٹی ہے. جی وہ اس لیے بھی ہو سکتا ہے, وٹنس چاہ رہے ہیں وہ. ہاں جی, وہ اس لیے بھی ہو سکتا ہے, اور اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ شاید وہ رجسٹری جو ہے وہ ان کی ساری پراپرٹیز کی مشترکہ ہو, ابھی انڈیوائیڈڈ ہو پراپرٹی. یہ جب آپ کی پراپرٹی انڈیوائیڈڈ ہوتی ہے تو اس میں آپ کو پارٹی بنانا پڑتا ہے جو آپ کے ساتھ شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں. تو آپ پہلے پراپرٹی اپنی کو سوٹ فار پارٹیشن فائل کرتے ہیں, اور اس کے بعد آپ خود ہی اس کو اپنے نام پہ کروا سکتے ہیں. سو اب میرے خیال میں اگر تو یہ عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ ضروری ان کے رشتہ دار عدالت میں آ کے بیان دیں, تو شاید پھر پراپرٹی جو ہے وہ بھی انڈیوائیڈڈ ہوگی. جن رشتہ داروں کو غزن بلایا جا رہا ہے وہ سب UK میں ہے, پاکستان میں کوئی نہیں ہے. غزن پاکستان میں کوئی رشتہ دار نہیں ہے جو جا سکے؟ ہے لیکن اصل میں ڈیپینڈ کرتا ہے کتنے ریلائبل ہیں اور آنیسٹ ہیں. لیکن میں نے تو خود جج سے تو یہ نہیں سنا کہ بیان چاہیے. یہ تو میرے رشتہ دار کزن ہی کہہ رہے تھے کہ بیان چاہیے. ٹھیک ہے, تو مجھے تو اتنا علم نہیں ہے کہ نہ میں جج سے ملا ہوں نہ میں کسی وکیل سے ملا ہوں وہاں پر. تو کارروائی تو یہی کر رہے تھے, تو اب انہیں کو سارا جو کہہ رہے تھے تو میں انہیں پہ فالو کر رہا تھا جیسے یہ کہہ رہے ہیں. نہیں, اس کو غزن آپ فالو کیجئے اور پراپر اس کو جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ کس سٹیج پر کیس ہے, اور پھر ہی اس کا کوئی مناسب حل نکل سکے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ وقار. مشتاق ہمارے ساتھ تھے, محمد سلیمان ہمارے ساتھ تھے, غزن اور بشارت خان بھی ہمارے ساتھ تھے. ناظرہ, مختلف مسائل ہم آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں. جو اوورسیز پاکستانی ہیں, باہر رہتے ہیں, ان کی جو پراپرٹیز کو لے کر مسائل ہوتے ہیں وہ ہم اعلیٰ حکام تک پہنچاتے ہیں تاکہ ان کے مسائل کو حل کیا جا سکے. مجھے اجازت دیجیے, اگلے ہفتے ایک نئی سٹوری کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. ان مسائل کا ہم جو ہے ان کا فیڈ بیک بھی لیتے رہتے ہیں اور ان کو ہم فالو بھی ان کو کرتے رہتے ہیں کہ جن کے جو مسائل ہیں وہ کس حد تک حل ہو پائے ہیں, اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ حل ہو جائیں. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.